बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही सुब्हानहु व तआला वहदहु नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल खल्क़ि अजमईन सय्यदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला दरबिहि इला यौमिद्दीन। सदर जलसा तक़द्दुस माब बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लाम सैयद खालिद अशरफ जीलानी हफ़िज़हुल्लाह व रआहू इस प्रोग्राम और मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन के सदर जनाब अज़ीज़ुल क़द्र रफ़ीक़ अहमद ख़ान साहब, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब और तमाम शुरका हज़रात, ये मेरे लिए सआदत की बात है कि इस इल्मी और दीनी महफ़िल में शरीक होने का मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारों का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत गिरामी, बहुत अहम बात है कि हमारी शरीयत की बुनियाद जिन 5 उमूर पर है उन्हें हम मक़ासिद शरिया इस्लामिया कहते हैं, और वो 5 उमूर हैं: जान की हिफाजत, अक़ीदे की हिफाजत, अक़्ल की हिफाजत, नसब की हिफाजत और माल की हिफाजत। और शरीयत इस्लामिया में इन 5 मक़ासिद शरिया में सबसे आला और बुलंद मकाम, जैसा कि अभी प्रोफेसर ताहिरुल क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली फरमा रहे थे, कि जान की हिफाजत, जिसे हिफ्ज़ुन नफ्स कहा गया, और इस हिफ्ज़ुन नफ्स को शरीयत ने वाजिब करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल न करो। और जानों का कत्ल करना सिर्फ यही नहीं कि आप उसका गला काट दें, बल्कि जानों को कत्ल करने की एक सूरत ये भी है कि जान बचाने के वसाइल को इख्तियार न किया जाए, जान बचाने की कोशिश न की जाए, उनके वसाइल को नज़रअंदाज किया जाए, तो ये भी कत्ल नफ्स है। और कत्ल नफ्स की आप तसव्वुर कीजिए कि जो इसका असर है, जो इसकी जो है सीरियसनेस है, वो ये है कि अल्लाह फरमाता है कि वह मन क़तला नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीअन, जिसने किसी एक जान को बग़ैर किसी शरई सबब के अगर मारा तो गोया उसने सारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन, और जिसने किसी एक नफ्स को ज़िंदगी दी और इसकी ज़िंदगी की हिफाजत की, गोया उसने पूरी इंसानियत को जो है ज़िंदा किया, पूरी इंसानियत को ज़िंदगी बख्शी। तो इस नफ्स की हिफाजत के लिए शरीयत ने हमें बहुत सारे वसाइल दिए हैं, जिसमें इस ज़िवाज, शादी ब्याह का हुक्म दिया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। उसके अलावा आप देखें कि शरीयत इस्लामिया इताम ताम का अहले खानका जानते हैं, बल्कि तमाम इस्लामी जो है स्कॉलर्स जानते हैं कि इताम ताम की इस्लाम में अहमियत क्या है। बेशुमार कुरानी आयात और अहादीस नबविया में इताम ताम की अहमियत को बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अच्छा इंसान कौन है? फरमाया मन अतामत ताम, जिसने लोगों को खाना खिलाया। तो खाना खिलाने की फजीलत इसलिए है कि खाना खिलाना ये हिफ्ज़ नफ्स का ज़रिया है। इस्लाम ने हमें जो है तदावी का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तदाऊ, इलाज करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कोई मर्ज़ नहीं बनाया है जिसके लिए दवा ना बनाई हो, जिसकी शिफा ना बनाई हो। इल्ला दाअन वाहिदन व हुवल हरम, सिर्फ एक मर्ज़ है जिसकी कोई दवा नहीं है, बुढ़ापा, बाकी हर मर्ज़ की दवा है। तो हज़रात गिरामी, हिफ्ज़ नफ्स जो है इस्लाम के मकासिद में और पर्पसेस ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो है बिल्कुल पहली पोजीशन रखता है। लिहाजा ज़रूरी है कि, और आज कोरोना वायरस से हिफ्ज़ नफ्स का एक ही रास्ता है, और वो है वैक्सीनेशन। मैं गुज़श्ता 3 महीनों से सेमिनार के ज़रिए, अपनी वीडियो क्लिप के ज़रिए, अपने खिताबात के ज़रिए और अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, और मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, मैं बिल्कुल जब कोरोना वॉरियर्स की वैक्सीनेशन का काम ख़त्म हुआ और जैसे ही शुरू हुआ, तो मैंने मार्च के महीने में पहली डोज वैक्सीनेशन की ली, और इसके लिए जो है कोशिश कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम का इनेकाद जो है बेहद बाइस मुबारकबाद है कि आज इसकी बेहद ज़रूरत है। इसकी वजह ये है कि अफवाहें जो है वो एक पौधे की तरह होती हैं, और इनके लिए सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो जहालत होती है। जहालत की ज़मीन में अफवाहों का पौधा जो है नमू पाता है, और यही हाल चूँकि मुसलमानों में इल्म की कमी है, रोशनी का फुक़दान है, लिहाजा तरह तरह की जो है
افواہیں گردش کر رہی ہیں، میں ان سب پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. صرف جو اسلامک پرسپیکٹو ہے ویکسین کا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اہل علم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین لینا ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین لینا مستحب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین لینا اچھا ہے. میرا اپنا ذاتی فقہی نقطہ نظر ہے کہ ویکسینیشن واجب شرعی ہے، واجب شرعی ہے، اور یہ اہل حل و عقد پر یہ واجب ہے کہ وہ عوام کا ویکسینیشن کرائیں، اور عوام پر یہ واجب شرعی ہے کہ وہ ویکسینیشن لیں. اور اس سلسلے میں کسی کو تقوی برتنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چونکہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے، یہ وائرل جو ہے وہ مرض ہے. چونکہ آپ اگر نہیں لیتے ہیں کسی تقوی کے نام پر، پرہیزگاری کے نام پر اگر آپ ویکسین نہیں لیتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے خطرہ ہیں، آپ دوسروں کے لیے جو ہے وہ تھریٹ ہیں. لہٰذا کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ویکسین نہ لے، اور حاکم شرع جو ہے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ویکسینیشن لے. اور اسلامک پرسپیکٹو کے مطابق 3 چیزیں ہیں. اول تو یہ طے نہیں ہے کہ ان ویکسین میں کوئی حرام اجزاء ہے. جن افواہوں کا تعلق اسلامک نقطہ نظر سے ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین میں حرام اجزاء شامل ہیں. اول تو اس کا ثبوت نہیں ہے. دوسری بات شرعی قاعدہ جو استحالہ کا ہے، استحلاق کا جو شرعی قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت بدل جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے. اگر خنزیر سے حاصل کیا ہوا جیلیٹن اگر اس میں استعمال بھی کیا جائے تو کیمیکل پروسیس کے بعد، استحالہ کے بعد، قلب ماہیت کے بعد اس کا شرعی حکم بدل جاتا ہے اور وہ نجس یا ناپاک نہیں رہنے پاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یعنی جہاں پر جس آیت کریمہ میں خنزیر کی حرمت کی بات کی گئی ہے، اسی آیت کریمہ میں آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بغاوت اور سرکشی کے بغیر استرار کے عالم میں اگر اس کو استعمال کیا، یعنی عین خنزیر کا استعمال حالت استرار میں جو ہے شریعت پرمٹ کرتی ہے. اسی لیے شریعت کا قاعدہ ہے ضرورت و تبیح المحظورات، نیسیسٹی پرمٹس پروہیبیشنز، نیسیسٹی پرمٹس پروہیبیشن. شریعت کا قاعدہ ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، ہارڈ شپ برنگس ایز. جب بھی کوئی دشواری ہوگی تو شریعت اس میں آسانیوں کے راستے کھولتی ہے. جب بھی کوئی محظور ہوتا ہے تو شریعت جو ہے اس میں اباحت کے جو ہے وہ راستے کھولتی ہے. یہاں تو کچھ محظور بھی نہیں ہے، یہاں کوئی چیز محظور نہیں ہے. یہاں شریعت کے قاعدے کے مطابق ضرورت کا تحقق ہے. میں بالکل فقہی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں کہ ضرورت کا تحقق ہے. اس موذی عالمی وبا سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے. ضرورت کا تحقق ہے، اور اس پر تمام دنیا کے اہل علم، ڈاکٹرز اور میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگوں کا اتفاق جو ہے کافی ہے کہ ضرورت کا تحقق ہے. یعنی ویکسینیشن اکیلا ذریعہ ہے، ایک ہی علاج ہے اس کورونا سے بچنے کے لیے. تو ضرورت کا تحقق یقینی طور پر معلوم ہے، ضرورت کا تحقق یقینی طور پر معلوم ہے، اور اس سے شفا کا غالب ظن ہے. میں اگر یقین سے ہٹ جاؤں، جبکہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ یقین کی بات کر رہے ہیں، یقین کی بات کر رہے ہیں، بھلے ہی 100% یقین دہانی نہیں ہے، مگر 80% سے لے کے اور 95% تک یقین کی بات کر رہے ہیں. مگر میں اس کو غلبہ ظن ہی مانتا ہوں کہ صحت کا غلبہ ظن ہونا، تو ضرورت کا ہونا، اور اس دوا سے جس میں حرام اجزاء ملے ہیں اس سے شفا کا غالب ظن ہونا جو ہے، اور کوئی سبسٹیٹیوٹ نہ ہونا، اگر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں تو حرام اجزاء سے بنی ہوئی دوائیں بھی شرعی طور پر جائز اور حلال ہوں. یہاں تو ابھی یہ چیز طے بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نجیس اجزاء شامل ہیں کہ نہیں ہے. اگر شامل بھی ہیں تو استہلاک کے بعد، شامل ہونے کے بعد ان کی نجاست زائل ہو جاتی ہے. تو حضرات گرامی، ضرورت کا تحقق ہے، شفا کا ظن غالب ہے، اور جو ہے بدیل اور متبادل جو ہے اس کا فقدان ہے. لہٰذا ویکسینیشن جو ہے یہ ضرورت شرعی ہے، اور یہ صرف میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے. عالم اسلام کے بہت سارے دارالافتاء نے ویکسینیشن کو واجب شرعی قرار دیا ہے. ہم کو عالمی اسلام میں اور مسلمانوں میں جو افواہ زدہ جو اذہان ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ آپ پر آپ کے اختیار کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے وجوب کا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری اپنی انفرادی رائے نہیں ہے، بلکہ مفتی اعظم مصر علامہ شوقی علام نے 2 مہینہ پہلے ویکسینیشن کے عمل کو واجب شرعی قرار دیا ہے. اور اس کی وجوب کی وجہ یہ ہے، یہ ایک انفیکشس مرض ہے، یہ مرض جو ہے متعدی مرض ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. لہٰذا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک سارے لوگ محفوظ نہیں ہیں اس وقت تک کوئی محفوظ نہیں، اس وقت تک
کوئی محفوظ نہیں. نو ون از سیف فرام دس ڈیزیز انلیس آل پیپل آر سیف فرام اٹ. جب تک سارے لوگ اس سے محفوظ نہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے اور اس پیغام کو عام کرنا ضروری ہے, لوگوں کی ذہن سازی کرنا ضروری ہے, بالخصوص ہمارے علماء کو. اور خاص ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اہل خانقاہ کی ہے, جن کے اندر جو اپنے زمانے کو سمجھتے بھی زیادہ ہیں اہل مدرسہ سے, اپنے زمانے کے ساتھ ان کا جو ہے معاملہ بھی بہت رہتا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور بغیر کسی لومت لائم کے, بغیر کسی عوامی دباؤ کے اور بغیر اپنے جو ہے مریدین متوسلین کی رضا کی تلاش کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے اس کا اعلان کریں, لوگوں کو ترغیب دیں, لوگوں کو اس کی دعوت دیں. اور ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے امت میں جو ہے اور کیے جائیں. عزیزان گرامی, آپ کو سب یاد ہوگا کہ 2014 میں جب ملک میں پولیو کے بہت تھوڑے سے کیس رہ گئے تھے, ان میں بھی مسلمان مریضوں کی اکثریت تھی. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا ہے, مگر پولیو ویکسین کے بارے میں بھی ہمارا یہی رویہ تھا جو آج کورونا ویکسین کے بارے میں ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے, افریقہ کے جو ہے صحراؤں سے اور لیٹن امریکہ کے جنگلوں سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. مگر آج بھی دنیا میں کہیں اگر پولیو ہے تو وہ دو مسلم اکثریت کے ملک ہیں, پاکستان اور افغانستان. چونکہ اس زمانے میں پولیو کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ تھا, نتیجے میں آج بھی ان دو مسلم اکثریت کے ملکوں میں پولیو کا مرض موجود ہے. اگر ہم نے اس سے سبق نہیں حاصل کیا, اگر ہم نے شعور بیداری کی مہم نہیں چلائی, اگر ہم نے لوگوں کی غلط فہمیوں کا سد باب نہیں کیا, تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں, جیسا کہ علامہ تنویر ہاشمی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کو بھگتنا پڑے جیسا کہ قوم نے پولیو کو بھگتا ہے اور آج بھی افغانستان میں بھگت رہی ہے. پوری دنیا میں, گلوب میں پولیو کے کیسز جو ہے صرف جو ہے افغانستان میں پائے جاتے ہیں, چونکہ پولیو کا ٹیکہ دینے والوں کو انہوں نے کلاشنکوف کے ذریعے ہلاک کیا تھا, بندوقوں کے ذریعے ان کا قتل عام کیا تھا. نتیجہ ہے کہ وہ وائرس آج بھی موجود ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو, اور یہ خواہش کرتا ہوں اہل خانقاہ سے بالخصوص کہ وہ اس طرح کے مزید پروگرام منعقد کرائیں اور قوم میں شعور بیداری کی مہم چلائیں, اور قوم کا کوئی فرد ویکسینیشن کے بغیر نہ رہنے پائے. اس بات کو جو ہے یقینی بنانے کی کوشش کی جائے. ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.